from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दफ़ा कहा था कि फजलुर रहमान बग़ैर इख्तिदार के एक खूनख्वार भेड़िया है। और फिर उसके बाद आप सबको याद होगा कि उनको वजारत भी दी गई और डीज़ल के परमिट भी दिए गए, और फिर जो कह रहे थे कि औरत की हुकूमत नाजायज़ है इस्लाम के हिसाब से, फिर वो जायज़ हो गई थी। ये सब आपको सारी बातें पता हैं। अच्छा, 30 साल से करप्शन हो रही थी, लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, करप्ट लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो नगमे में एक बचपन में हम सुनते थे, एक लाइन आती थी, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। तो उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही थी, ठीक है ना। कोई जो है हिसाब किताब नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर अचानक इस लंबे कद के आदमी ने आकर सबसे हिसाब किताब मांग लिया और हालात ख़राब हो गए करप्ट लोगों के। आपने कभी फिल्म में वो सीन देखा है कि जब एक सिपाही तड़ंगा हो, वेल बिल्ट, इमरान खान का, समझिए कि इमरान खान आ गए पुलिस की वर्दी में, अपने साथियों के साथ बाज़ार हुस्न में वो दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद कहता है जो सारा जो है वो स्विच ऑफ कर देता है म्यूज़िक का, म्यूज़िक रुक जाती है, भगदड़ मच जाती है, समझे ना। कोई अपनी शलवार लेके भाग रहा है, कोई खिड़की से कूदा जा रहा है, ठीक है ना, भगदड़ मच चुकी है हर तरफ, और वो चीखता है कि किसी को भागने नहीं दूंगा, इनको पकड़ो। अपने साथियों से कहता है किसी को भागने नहीं दूंगा, ठीक है ना। कोई कहीं दौड़ रहा है, हर एक भगदड़ मच जाती है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की एंट्री है कि वो आए और आके उन्होंने सबसे हिसाब किताब मांग लिया, सबका वो जो म्यूज़िक था उसका स्विच ऑफ कर दिया और कहा किसी को भागने नहीं दूंगा, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। ये सारी कहानी आपके सामने है। एक अच्छा सा शेर सुनते चलिए, गालिबन शोरश काश्मीरी साहब का था कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। अच्छा, एक बात जो मैं चाहता हूँ कि उसको बहुत अच्छी तरह से हमें सबके सामने हमेशा बार बार रिपीट करना चाहिए। देखिए, ये जो आज जो जंग हो रही है, ये पीडीएम वर्सेस पाक फौज नहीं है जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान है। क्यों? ये चोरों का वो जत्था है जो कहता है हम पे चोरी के जितने इल्ज़ामात हैं सब मुकदमात ख़त्म किए जाए और फिर हमें दोबारा चोरी का मौका दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? जो सारे अहले इल्म हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सब हकीकतें आप जानते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाता हूँ, बुलेट पॉइंट्स में बात करता हूँ। यू नो एवरीथिंग माशाल्लाह। क्या इनको दोबारा डाका डालने की जो है इजाज़त दी जाए? ये जंग हो रही है, लेकिन ये भारत के ईमा पर इसको पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग बना रहे हैं। मौलाना ने कहा उस दिन कि अच्छा है कि पाकिस्तान में टर्की की तर्ज का वो इनकलाब आए कि लोग जो है वो फ़ौज के टैंकों के नीचे जाके लेट जाएं। अच्छा, ये ख्वाहिश है आपकी, और कारनामे आपके क्या हैं, कितनी जायदादें निकली हैं, ये सब बात आप जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, जलसे मुकम्मल हो गए, अब हम फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं। हमने आपने सब ने बार बार ये बात शुरू में हमने सबसे पहले आगाज़ की थी कि जलसे छोटे या बड़े हो जाएंगे, लेकिन तहरीक नाकाम 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 होगी। अब इस फाइनल राउंड में क्या होने वाला है, इस पर ज़रा तवज्जो दीजिए, ये बहुत अहम बात है। इस वक्त मुल्ला जी अपनी तहरीक को एक जंप स्टार्ट देने के लिए मदरसे के बच्चों की लाशें गिरवाएंगे। इस बात की कोशिश होगी बाद में बैठ के जो है वो कहेंगे ये अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जमहूरियत है और ता क़यामत ये। देखिए, ये गरीबों के बच्चों को मरवा कर, क्योंकि पाकिस्तान में कोई तहरीक लाश के बगैर आगे नहीं बढ़ी, कोई बढ़ी आप मुझे बताइए। यही अब इनकी कोशिश होगी, क्योंकि ये फाइनल राउंड है। मैं आपके सामने कुछ बहुत अहम नुकात रखना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। नंबर 1, देखिए, मैं जब ये कहता हूँ कि ये आने वाले 3-4 महीने में फ़ैसला हो जाएगा और ये बुरी तरीके से इसमें नाकाम होंगे, तो मुझे चाहिए कि मैं कुछ अक़ली दलाइल आपके सामने ऑब्जर्वेशन रखूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 1,
عوام نے بڑے پیمانے پر ان کو مسترد کر دیا ہے. لاہور کی آبادی 1,35,00,000 ہے. ان کے جلسے میں 1,00,000 لوگ بھی نہیں آئے تھے لاہور سے, 50,000 لوگ بھی نہیں آئے تھے جو لاہور کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو گماشتے ہیں نا ان کے شعور کو اور لاہور کے شہریوں کے شعور کو ایک ساتھ مکس اپ مت کیجئے گا, اور اس کا ثبوت آپ نے اس کے بعد جو جلسہ ہوا اس میں دیکھ لیا. پوائنٹ نمبر 2, دیکھیے پہلے جب حکومتیں بدلتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ اپوزیشن جو ہوتی تھی وہ حکومت کے خلاف تحریک چلاتی تھی, اور بیچ میں فوج آ کر جو ہے وہ ایک فیصلہ کروا دیتی تھی, کوئی جاتا تھا کوئی رہتا تھا. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے حکومت اور فوج دونوں کو چیلنج کیا ہوا ہے, بلکہ اس کو تو نام لے لے کے گالیاں دی ہیں فوج کو. تو مجھے بتائیے, جب آپ نے انصاف کرنے والے کو ہی چیلنج کر دیا, اس کو گالیاں دی ہیں بھارت کے کہنے پر, پورے ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے, تو پھر آپ توقع رکھتے ہیں؟ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ, اس پہ سوچئے گا. اچھا, پوائنٹ نمبر 3 کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے نہیں. نون لیگ کے پاس کبھی بھی اسٹریٹ پاور نہیں تھی. صرف مولانا کے پاس مدرسے کے وہ معصوم بچے ہیں جو تھک گئے ان کے ساتھ جلسے میں جاتے جاتے. دیکھیے, کسی کے بچوں کو تم نے اس لیے مدرسے میں بلایا ہے کہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے تمہیں وہ شیلڈ بناؤں گا, یہ ان کو لے آتے ہیں. ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ عوام فوج کے خلاف نہیں ہے پاکستان میں. اب اس کا جو بھی ریزن ہو, فوج کے خلاف نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 6 کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اتنا تیز ہے الحمدللہ کہ اس نے بڑا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کرپشن کیا ہے, NRO کیا ہے. چند جملے وہ بولتے ہیں اور آ کے ان کی دنوں کی محنت ضائع کر دیتا ہے وہ شخص. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 7, اب جنوری فیبرری میں جب یہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں یا یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کی فیور میں نہیں ہے. کیوں؟ موسم ہے بہت سخت, کرونا کا ہے خوف, اور ان حالات میں جب قوم ساتھ نہ دے رہی ہو تو پھر آپ کتنی دور چلیں گے اکیلے؟ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ بسیں بھر بھر کے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر ان مجبور بے کس لوگوں کو لے جاتے ہیں, لے جائیں, لیکن جب تک نیشن ایٹ لارج بڑی اٹھ کے نہ آ جائے, جیسے 9 ستاروں کی مہم میں آئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو جب تک کوئی حکومت چینج نہیں ہونے والی. اب یہ فائنل راؤنڈ جو ہے, یہ فائنل راؤنڈ جو ہے وہ نرو کا کھیل ہے. دیکھیے, فائنل راؤنڈ جب بھی ہوتا ہے تو اس کا بڑا پریشر ہوتا ہے, اور جو اس راؤنڈ میں اپنے پریشر کو صحیح طرح سے ہینڈل کر لے, پیشنس ہو اس کے پاس اور اس کی اسٹریٹجی ہو, تو وہ اس پہ قائم رہے تو وہ فائنل راؤنڈ جیتتا ہے. عمران خان کو اس کا بہت تجربہ ہے. اب اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اسٹریٹجی تو ہو چکی ہے فیل, صبر ان کے پاس ہے نہیں, تو ان کے جیتنے کے چانسز 0 نظر آتے ہیں. بس ایک خطرہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک ملنسار آدمی ہے. وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے, جو میں نے اب تک ریڈ آؤٹ کیا ہے, کہ وہ چاہتے ہیں یونانیمس فیصلہ ہو, سب کو لے کے چلو اور انتشار نہ ہو. اچھا, یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے لائن اینڈ سم ٹائم یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے فاکس. ٹھیک ہے نا. تو اس کے کمبینیشن میں سیاست جو ہے وہ فوج کی جو ڈسپلن ہوتا ہے, ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک تھنکنگ ہوتی ہے اسٹریٹ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ خطرے کو جو ہے خطرہ سمجھ کے ایکٹ کرتے ہیں. سیاستدان کا دماغ کیا ہوتا ہے, وہ خطرے کو کنورٹ کر دیتا ہے مسئلے میں, اور جب مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی تو اس کا سلوشن ہوتا ہے, وہ اس کا سلوشن ڈھونڈتا ہے کہ کیسے ہوگا. اچھا, اور اس میں کب نرم ہونا ہے, کب سخت ہونا ہے. ایک تو ان کی جو نیچر ہے جنرل صاحب کی, وہ اب نہیں ماننے آنی چاہیے کہ سب کو لے کے چلو, سب کو ملا کے چلو, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی فیملی افیئرز نہیں ہیں, یہ قوم کے معاملے ہیں. فیملی افیئرز میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ واٹ از رائٹ. جب نیشن کے معاملے ہوں تو دیکھا جاتا ہے واٹ از پاسبل. اس وقت یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کے زیادہ ناز نخرے اٹھائے جائیں. آپ نے ان کے بہت نخرے اٹھا لیے, آپ نے شرافت کے بے پناہ ثبوت دے دیے باجوہ صاحب. اب اس وقت جو ہے یہ صرف 2 مہینے کی نرو کی گیم ہے. یہ مسلسل ملا جی بھی اور نواز شریف بھی یہ مسلسل ہٹ کریں گے فوج کو, ٹھیک ہے نا. فوج کو زیادہ کنسرن ہوتا ہے یار کہیں ملک میں یہ نہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا ریزن میں آپ کو دیتا ہوں کیوں نہیں ہوگا کچھ. قوم عوام جو ہے یہ ٹیسٹ ہو گیا ہے, ایک دفعہ نہیں ہوا ہے, 2 مہینے سے ہو رہا ہے. عوام ملک کی ان کے ساتھ نہیں ہے.
اس جذبے سے بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی جو ہے وہ اس جذبے سے نہیں ہے جو 9 ستاروں کے وقت ہم نے دیکھا تھا. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر لیڈر کے ساتھ، سیاسی پارٹی کے ساتھ بڑی پیمانے پہ عوام نہیں ہو تو وہ کیا بگاڑ لیں گے. تو یہ آخری لمحات ہیں، اس میں ہولڈ یور ہارسز، ان کے سامنے کھڑے رہیے، عمران خان کو موقع دیجئے. اور یہ جو آپ نے چینج کی ہے نا شیخ رشید کی، what a beautiful move. ان 2 آدمیوں کو ٹیک کیئر کرنے دیجئے. یہ سب ہار چکے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا پہ ایک کام ہے کہ ہم لوگوں کو روز بتائیں کہ بھائی یہ اصل مقدمہ جو ہے یہ پی ڈی ایم ورسز پاک فوج نہیں ہے، پاک فوج کا تو ہے ہی نہیں وہ معاملہ اس میں. یہ تو چور جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چوری کرنے کی دوبارہ اجازت دو اور جو مقدمات ہیں وہ معاف کرو. اس کو بار بار ڈیفائن کرنا ہے ہمیں 3 مہینے تک. اور ایک آخری بات جو ان کے مکمل خلاف جاتی ہے، سینٹ کے الیکشن سر پہ کھڑے ہیں اور یہ اس وقت بوکھلائے ہوئے ہیں. ان کی ایکویشن کہیں سے بیلنس ہوتی نہیں نظر آ رہی مجھے جنرل صاحب. ان کی ایکویشن بیلنس نہیں ہو رہی ہے. یہ قدرت کے فیصلے ہیں، ہمیں تو اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں. گھر تو آخر اپنا ہے. برائے مہربانی میری ویڈیو اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، تو اس جنگ کو جاری رکھیے اور یہ بات سامنے لاتے رہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کیونکہ قوم بھول جاتی ہے، وہ اکثر اس کو جنرل کے اور فوج کے خلافت. جنرل فوج نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تم نے چوریاں کی ہیں، چکاریاں کی ہیں، تم حساب کتاب دو، منی ٹریل دو، تم وہ نہیں دیتے ہو اور مزید یہ حق مانگتے ہو کہ ہمیں مزید چوری کا موقع دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. انف از انف. تو یہ وقت ہے کہ ہم اسٹیٹ فاسٹ رہیں اور جس کو مذہب میں صبر کا نام دیا گیا ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. نواز شریف یہ جو ہے عمران خان اور شیخ رشید کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور پاک فوج کو سلوٹ. جو بھی ہماری فوج کو بدنام کرے گا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ.